बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। फ़ज़ाइल हज की तालीम कर रहे हैं। आज जो है छठी फसल पढ़ रहे हैं मक्का मुकरमा और काबा शरीफ के फ़ज़ाइल में। इन दोनों के और उनके ख़ास मकामात के बहुत से फ़ज़ाइल कुरान पाक और अहादीस में आए हैं। नमूना के तौर पर चंद का ज़िक्र इस जगह किया जाता है। हक़ ताला शानहू का इरशाद है, सूरह आल इमरान, तर्जमा आयत का। यकीनन वो मकान जो सबसे पहले लोगों की इबादत के वास्ते मुकर्रर किया गया वो मकान है जो मक्का में है, यानी काबा शरीफ बरकत वाला मकान है और तमाम लोगों के लिए हिदायत की चीज़ है। यकीनन वो मकान जो सबसे पहले लोगों की इबादत के वास्ते मुकर्रर किया गया वो मकान है जो मक्का में है, यानी काबा शरीफ बरकत वाला मकान है और तमाम लोगों के लिए हिदायत की चीज़ है। फ़ायदा, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से नकल किया गया है कि मकानात तो इससे पहले भी थे, लेकिन इबादत के लिए सबसे पहले यही मकान मौजू हुआ। मुतअद्दिद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन से नकल किया गया कि तमाम ज़मीन के पैदा होने से पहले ये जगह पानी पर बुलबुला की तरह से थी, फिर इसी को फैला कर सारी ज़मीन इसी से बनाई गई, जैसा कि आटे के पेड़े से फैला कर रोटी बनाई जाती है। बाज़ उलमा ने कहा है कि यहूद बैतुल मुक़द्दस को सबसे अफजल शहर बताया करते थे कि वहाँ बहुत से अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़याम रहा है। इस पर ये आयतें नाजिल हुई। दुर मंसूर, ये आयत है आले इमरान की, तर्जमा। इसमें बहुत सी खुली हुई निशानियाँ उसकी अफजलियत की मौजूद हैं। मिन जुमला उनके इसमें मुकाम इब्राहीम है। इसमें बहुत सी खुली हुई निशानियाँ उसकी अफजलियत की मौजूद हैं। मिन जुमला उनके इसमें मुकाम इब्राहीम है। फ़ायदा, मुकाम इब्राहीम एक पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा की तामीर की थी और उस पत्थर पर आपके कदमों का निशान बन गया था, और अब वो काबा शरीफ के करीब एक कुब्बा में है जिसको मुकाम इब्राहीम ही कहा जाता है। मुजाहिद कहते हैं कि इस पत्थर में कदम के निशानात का होना भी एक खुली निशानी है। दुर मंसूर, एक आयत है, तर्जमा। और जो शख्स इसके यानी हरम की हुदूद के अंदर दाखिल हो जाए वो अमन वाला हो जाता है, और जो शख्स इसके यानी हरम की हुदूद के अंदर दाखिल हो जाए वो अमन वाला हो जाता है। फ़ायदा, दो वजह से वो जगह मुकाम अमन है। एक आखरत के एतबार से कि इसमें नमाज व हज वगैरह करने से जहन्नम के अजाब से अमन होता है, और दूसरे इस वजह से कि जो शख्स बाहर किसी को कत्ल करके इसमें दाखिल हो जाए तो उसको बदला में वहाँ कत्ल न किया जाएगा, अलबत्ता उसको खाना वगैरह बंद करके मजबूर किया जाएगा कि वो वहाँ से बाहर निकले और बाहर कत्ल किया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मैं अपने बाप के कातिल को भी हरम में पाऊँ तो वहाँ उसको हाथ न लगाऊँ यहाँ तक कि बाहर निकले, हत्ता कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तो ये नकल किया गया है कि अगर मैं अपने बाप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल को वहाँ पाऊँ तो मैं उसको मजबूर न करूँ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से भी यही अपने वालिद के कातिल के मुतालिक नकल किया गया। दुर मंसूर, कुरान पाक की आयत, सूरह बकरा, तर्जमा। और वो वक्त भी याद करने के काबिल है जिस वक्त के हमने खाना काबा को लोगों के लिए मरजा बनाया और अमन की जगह, और वो वक्त भी याद करने के काबिल है जिस वक्त के हमने खाना काबा को लोगों के लिए मरजा बनाया और अमन की जगह। फ़ायदा, मरजा बनाने के दो मतलब हो सकते हैं। एक ये कि किबला बनाया कि लोग नमाज में इसकी तरफ रुजू करें, दूसरे ये कि हज व उम्रा के लिए उसकी तरफ चल कर आवें।
اور ہو سکتا ہے کہ مصابہ ثواب سے ہو، کہ ثواب کی جگہ بنایا کہ وہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مرجع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے لوگوں کا دل نہیں بھرتا، ایک مرتبہ حج کر کے جاتے ہیں پھر بار بار اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ در منصور، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی ترجمہ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام دیواریں کعبہ شریف کی، اور ان کے ساتھ مدد کر رہے تھے اسماعیل علیہ السلام، اور یہ کہتے جا رہے تھے اے ہمارے رب یہ خدمت ہماری قبول کر لیجئے، بلا شبہ آپ خوب سننے والے ہیں دعاؤں کے اور خوب جاننے والے ہیں لوگوں کے حالات اور نیتوں کو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام دیواریں کعبہ شریف کی، اور ان کے ساتھ مدد کر رہے تھے اسماعیل علیہ السلام، اور یہ کہتے جا رہے تھے اے ہمارے رب یہ خدمت ہماری قبول کر لیجئے، بلا شبہ آپ خوب سننے والے ہیں دعاؤں کے اور خوب جاننے والے ہیں لوگوں کے حالات اور نیتوں کو۔ فائدہ: کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، یہ تو قطعی چیز ہے، قرآن پاک میں صاف موجود ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس مکان سے افضل کون سا مکان ہو سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کے بنانے کا حکم فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی انجینئری کی نقشہ بتایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے بڑے نبی اس کے معمار، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے جان نثار تعمیر میں مددگار تھے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی عظمت ہے اس مکان کی۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 برس کی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 30 برس کی۔ در منصور، کعبہ کی تعمیر مورخین کے نزدیک ایک متعدد مرتبہ ہوئی، ان میں سے بعض متفق علیہ ہیں اور بعض مختلف ہے۔ اس کی بحث سے یہ ناکارہ موتا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عربی شرح میں تفصیل سے ذکر کر چکا ہے، جس کا اجمال یہ ہے: اول، مشہور قول کے موافق سب سے اول اس کی تعمیر فرشتوں نے کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال قبل، اور بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ دوسری تعمیر ہے، اس سے پہلے حق تعالیٰ شانہ کے امر کن سے اس کی تعمیر ہوئی جس میں فرشتوں کا بھی دخل نہ تھا۔ دوسرا، حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر ہے جو محدثین اور مورخین کے نزدیک مشہور ہے، مگر قطعی روایت نہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا: لبنان، طور سینا، طور زیتا، جودی، ہرا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادی حصہ تعمیر کیا تھا، اس کے اوپر آسمان سے بیت معمور نازل ہو کر رکھا گیا تھا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال پر یا طوفان نوح علیہ السلام کے وقت وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ تیسرا، حضرت شیس علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے نبی ہوئے، ان کی تعمیر بتائی جاتی ہے۔ چوتھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنا جو اوپر گزری، اور یہ قطعی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بنا 9 گز اونچی تھی اور 30 گز لمبی اور 23 گز چوڑی، یہ مسقف نہ تھی، اور اس کے اندر ایک کنواں تھا جس میں وہ نظر نیاز ڈال دی جاتی تھی جو کعبہ پر نثار کی جاتی تھی۔ پانچواں، چھٹا، عمالقہ کی اور جرہم کی، یہ عرب کے 2 قبیلے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ ساتواں، کسی کی تعمیر ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت میں دادا ہیں۔ آٹھواں، قریش کی تعمیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے زمانے میں، جس کے بہت سے قصے احادیث میں آتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 25 سال کی تھی اور بعض نے 35 سال کی بتائی ہے۔ اس کی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی شرکت ہوئی کہ اپنے کاندھے پر پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ یہی وہ تعمیر ہے جس میں حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے میں قریش میں ایسا تنازع پیدا ہوا کہ ہر جانب سے تلواریں نکل آئیں اور ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اس کے حصہ میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ بہترین فیصلہ کیا کہ اپنی چادر مبارک پر اس کو رکھ کر فرمایا کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک آدمی اس چادر کے کنارے کو پکڑ لے۔ اسی طرح اس کو کعبہ کی دیوار تک لے جا کر فرمایا کہ تم سب مجھے اپنی طرف سے وکیل بنا دو کہ اس پر سے اٹھا کر دیوار پر رکھ دوں۔ سب نے وکیل بنا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اوپر رکھ دیا۔ قریش نے اس تعمیر میں اس کا عہد کیا تھا کہ اس میں مشتبہ کمائی نہ لگائی جائے گی۔ حلال کمائی کم رہ گئی جس کی وجہ سے حتیم کی جانب دیوار کو پیچھے ہٹا دیا اور کچھ حصہ کعبہ شریف کا باہر رہ گیا، اور کعبہ کا دروازہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے خلاف بہت اونچا کر دیا کہ ہر شخص اس میں داخل نہ ہو سکے، بلکہ داخلے کے واسطے سیڑھی لگانا پڑے۔ جس کو دل چاہے سیڑھی لگا کر داخل کریں، جس کو چاہے داخل نہ ہونے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبہ شریف کو از سر نو قواعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تعمیر کیا جائے، مگر اس کی نوبت نہ آئی۔ نواں سن 24 ہجری میں یزید کی فوج نے جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکہ میں چڑھائی کی تو منجنیق سے آگ برسائی جس سے کعبہ کا پردہ بھی جل گیا اور کعبہ کی دیواروں کو بھی نقصان پہنچا۔ اسی اثنا میں یزید مر گیا اور وہ فوجیں وہاں سے واپس آ گئیں، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کو منہدم کر کے از سر نو تعمیر کیا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے موافق حتیم کے حصہ کو اندر داخل کیا اور دروازہ زمین کے قریب کر دیا کہ ہر شخص اس میں داخل ہو سکے، اور دوسرا دروازہ اس کے مقابل دیوار میں قائم کر دیا کہ لوگ ایک دروازہ سے داخل ہوں، دوسرے سے نکلتے رہیں اور آنے جانے میں مزاحمت نہ ہو۔ جمادی الآخر 64 ہجری میں یہ تعمیر شروع ہوئی، اور جب 64 ہجری یا 65 ہجری میں پوری ہوئی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خوشی میں بہت بڑی دعوت کی جس میں 100 اونٹ ذبح کیے۔ کعبہ شریف کی تعمیر تو حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری فرما دی، لیکن اس حادثہ میں ایک اہم نقصان یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے فدیہ میں جو مینڈھا جنت کا ذبح ہوا تھا، اس کے سینگ اس وقت سے کعبہ شریف میں محفوظ تھے، وہ اس حادثہ میں جل گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 10واں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد عبد الملک بن مروان کے زمانہ حکومت میں حجاج نے بادشاہ کو بہکایا کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ میں تغیر کر دیا اور اس حال پر نہیں رہا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا۔ عبد الملک نے اس کو اجازت دے دی کہ اسی صورت پر کر دیا جائے۔ اس پر حجاج نے قدیم طرز کے موافق شرقی دروازہ کو اونچا کر دیا اور اس کے بالمقابل دروازہ کو بند کر دیا، اور حتیم کی جانب سے دیوار توڑ کر پیچھے ہٹا دی اور اندر کے حصہ میں بھراؤ کر کے کعبہ کی سطح کو اندر سے اونچا کر دیا۔ سن 73 ہجری میں یہ تغیر ہوا۔ اس کے بعد سے اسی حال پر بیت اللہ شریف ایک عرصہ تک رہا کہ اس کی 3 جانبیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر سے تھیں اور حتیم کی جانب حجاج کی تعمیر سے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اب تک اصل تعمیر یہی ہے اور آئندہ کی تغیرات مرمتین ہیں، مستقبل تعمیریں نہیں ہیں۔ محدثین نے روایت کی ہے کہ ہارون رشید وغیرہ بعض سلاطین نے ارادہ کیا کہ کعبہ شریف کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کے موافق کر دیا جائے۔
اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے موافق تھی، مگر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اصرار سے اس ارادہ کو ملتوی کرایا تاکہ کعبہ شریف کی تعمیر بادشاہوں کا کھیل نہ بن جائے کہ ہر بادشاہ اپنے نام کی خاطر اس میں تعمیر کا سلسلہ شروع کر دے۔ 11 سن 10,021 ہجری میں سلطان احمد ترکی نے چھت بدلوائی اور دیواروں پر جہاں جہاں بوسیدگی آ گئی تھی اس کی مرمت کرائی، میزاب الرحمہ کو درست کیا۔ یہ در حقیقت پوری تعمیر کی تجدید نہیں بلکہ اصلاح اور مرمت ہے۔ 12 سن 10,039 ہجری میں سلطان مراد کے زمانہ میں جب بہت زور سے سیل کا پانی مسجد میں پہنچ گیا، بیت اللہ شریف کی بعض دیواریں بھی گر گئیں تو سلطان موصوف نے ان کی تعمیر کرائی۔ غالب یہ ہے کہ جو حصہ منہدم ہو گیا تھا اسی کی تعمیر ہوئی، اس لیے اس کو بھی بعض مورخین صرف ترمیم بتاتے ہیں اور بعض تعمیر جدید، واللہ عالم۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرکزہ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ حجر اسود کی جانب کے علاوہ اور جانبوں کی تعمیر کی۔ اس صورت میں اس وقت بیت اللہ شریف حجر اسود کی جانب سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر ہے اور باقی جانبوں میں سلطان مراد کا تعمیر کیا ہوا ہے۔ امسال محرم سن 1367 ہجری میں سلطان ابن سعود نے اس کے دروازے کو کواڑوں اور چوکھٹ کی تجدید کی۔ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ مائدہ، ترجمہ۔ حق تعالیٰ شانو نے کعبہ کو جو محترم گھر ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب بنا دیا۔ حق تعالیٰ شانو نے کعبہ کو جو محترم گھر ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب بنا دیا۔ فائدہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے قائم رہنے کا سبب ان کے دین کا رہنا اور نشانات حج کا قائم رہنا ہے۔ دوسری حدیث میں ان سے نقل کیا گیا ہے کہ ان کا قائم رہنا یہ ہے جو لوگ اس میں پہنچ جائیں وہ مامون ہو جائیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ لوگ اپنے دین پر قائم رہیں گے جب تک اس گھر کا حج کرتے رہیں اور نماز میں اس طرح منہ کرتے رہیں۔ درِ منصور۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیت اللہ کا طواف بہت کثرت سے کیا کرو۔ 2 مرتبہ یہ بالکل منہدم ہو چکا ہے اور تیسری مرتبہ جب بالکل منہدم ہو جائے گا تو اٹھا لیا جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ جب دنیا کو برباد کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو سب سے پہلے بیت اللہ کو منہدم کرایا جائے گا، پھر دنیا برباد کی جائے گی۔ اتحاف علامات قیامت کی روایت میں قیامت کے قریب کعبہ کا منہدم ہونا کثرت سے وارد ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ وہ حبشی گویا میری نظر کے سامنے ہے جو کعبہ شریف کو ایک ایک پتھر اس کا گرا کر منہدم کرے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ اس کی حرمت کی یعنی مکہ اور حرم مکہ کی ایسی تعظیم کرتے رہیں گے جیسا کہ اس کی تعظیم کا حق ہے، اور جب اس کی تعظیم کو ضائع کر دیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ مشکات۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک حجر اسود اور مقام ابراہیم نہ اٹھا لیے جائیں۔ ایک حدیث میں علامات قیامت میں ہے کہ حبشہ کے لوگ کعبہ پر چڑھائی کریں گے اور وہ اتنا بڑا لشکر ہوگا کہ اس کا اگلا حصہ حجر اسود کے پاس ہوگا اور پچھلا حصہ جدہ میں سمندر کے قریب، اور کعبہ شریف کو ایک ایک پتھر گرا کر توڑ دیں گے۔ اتحاف۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو حج مبارک کی سعادت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ تعالیٰ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کریں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں،
اللہ تعالیٰ نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کو پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھا ہے۔ پورا دین پوری دنیا کے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی محنت سے آئے گا، اور وہ محنت جو ہے ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلیں، 4 مہینے 3 چیلے لگا کر دعوت کے کام کو سیکھیں، پھر مرتے دم تک اس دعوت کے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کریں۔ تو وہی ساری دنیا کے تقاضے ہیں دین کے، 1 سال بیرون کے، 7 مہینے بیرون کے، ملک کے اندر 1 سال پیدل جماعتوں کے تقاضے ہیں، اور ہر سال 4 مہینے لگانے کے تقاضے ہیں۔ تو اسی فکر کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارا بھی ارادہ ہے، میرا بھی ارادہ ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کو مرتے دم تک کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ لوگ بھی اپنے ارادوں کا اظہار کریں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ ہاں، آج انشاءاللہ ہماری سیروزے کی جماعت بھی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، بلوچستان یونیورسٹی کی جو ہاسٹل کی مسجد ہے وہاں، اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اپنا 4 مہینے لگائیں، چلہ لگائیں، سیروزے لگایا کریں، مہینے میں 1 سیروزہ کم از کم، اور اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے 2 گشتہ ہیں وہ کیا کریں، روزانہ تعلیم ہے، مشورہ ہے، روزانہ دعوت کے بعد فارغ کیا کریں، کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہاں، اللہ پاک ہر مسلمان کو دین کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم